वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बखैर व आफ़ियत होंगे। बच्चों, आज हम अपनी मुतालिया पाकिस्तान में सबक नंबर 2 में ही शामिल जो अहम टॉपिक पढ़ेंगे वो है मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब। बच्चों, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 53 और 54 पर इसकी तफसील मौजूद है। ठीक है, आप जल्दी से जो है अपनी किताब खोलें, सफ़ा नंबर 53, सबक नंबर 2 का। चलें, शाबाश। अब जो है मैं आपको मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के अहम पॉइंट वो समझा देती हूँ। ठीक है बच्चों, हमने पहले पढ़ा था कि जब पाकिस्तान कायम हुआ था तो हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान जो है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। एक मशरक़ी पाकिस्तान जो कि मौजूदा बांग्लादेश कहलाता है अब, और दूसरा मगरबी पाकिस्तान जिसमें हमारे ये 4 सूबे और आज़ाद कबायली इलाका जात जो पाकिस्तान में शामिल हैं वो हैं। ठीक है, मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान से जो है अलग हो गया था और बांग्लादेश के नाम पे एक आज़ाद इस्लामी मुल्क बन गया था। अब मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब क्या थे वो हम झेल में देखते हैं। पहला है जुग्राफियाई फ़ासला, कि जब बरे सग़ीर में वो इलाके जहाँ मुसलमान अक्सरियत में थे उनको अलग करके एक अलग रियासत, एक अलग आज़ाद वतन पाकिस्तान के नाम से बना दिया गया, तो बच्चों पाकिस्तान के 2 हिस्सों के दरमियान तकरीबन 1000 मील का फ़ासला था और दरमियान में सारा हिंदुस्तान जो है वो पड़ता था। बच्चों, ये इस नक्शे को आप देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मशरक़ी पाकिस्तान, ठीक है, और मगरबी पाकिस्तान, इसके दरमियान इतना तवील ये फ़ासला जुग्राफियाई ज़मीनी मौजूद था। अभी हमने पढ़ा है 1000 मील का, और ये तमाम इलाका जो है भारत का था। तो सबसे अहम और बड़ी जो वजह मशरक़ी पाकिस्तान के अलग होने की हुई वो हमारे पाकिस्तान के दोनों हिस्सों के दरमियान तवील फ़ासला था। पाकिस्तान के दोनों हिस्सों के दरमियान जो है हुकूमत को रवाबित में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती थी और दोनों ममालिक के जो अवाम हैं वो एक दूसरे से दूर रहते थे, घुल मिल ना सकते थे। दोनों के दरमियान जो है भारत का इलाका था, और चूँकि बच्चों भारत जो है पाकिस्तान बनने के वक्त से ही इसको नुकसान पहुंचा रहा है। हमने पढ़ा था जिस तरह की मुश्किलात बनाई गई थी, और मज़ीद वो बांग्लादेश में भी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ बांग्लादेशियों के मशरक़ी पाकिस्तान के रहने वालों के दिल में नफ़रत जो है वो पैदा करता रहा शुरू से, और इस तरह से उनके अंदर जो है एहसास महरूमी भी कायम हुआ। मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों के दिलों में, दिमाग में मगरबी पाकिस्तान वालों के लिए, और इसकी एक अहम वजह उनकी मुआशी महरूमी भी बनी थी। मुआशी महरूमी जो मशरक़ी पाकिस्तान का हिस्सा है वो शुरू से ही पसमानदगी का शिकार रहा था, क्योंकि जब पाकिस्तान बनने से पहले भी बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया था अंग्रेज़ों ने, मशरक़ी पाकिस्तान, मशरक़ी बंगाल बच्चों, और मगरबी बंगाल, तो हिंदुओं ने इसकी मुखालफत की थी और फिर बांग्लादेश की जो तकसीम है वो ख़त्म कर दी गई थी। तो मशरक़ी पाकिस्तान के इलाकों में ना इतनी ज़्यादा मुलाजमत के मौक़े उनको मुयस्सर आए, ना उनकी ज़्यादा तालीम और मईशत पर तवज्जो दी गई। दूसरी जो अहम वजह बनी वो ये थी कि तिजारत और मुलाजमत की पसमानदगी। अभी हमने ये पढ़ा, मैंने आपको समझाया कि मशरक़ी पाकिस्तान में जो है वहाँ पर भी तिजारत पर और मुलाजमत पर ज़्यादातर हिंदू अफराद छाए हुए थे, और उन्होंने एक ख़ास मनसूबाबंदी के तहत, प्रोपेगेंडा के तहत मशरक़ी पाकिस्तान वालों के दिल में, दिमाग में मुसलमानों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा नफ़रत ही पैदा की थी, और हिंदू जो हैं वो उनके साथ घुल मिल कर रहते थे। उन मशरक़ी पाकिस्तान वालों के रहन सहन पर, उनके उठने बैठने और तमाम मामलात पर हिंदुओं के असरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा थे। ठीक है,
اور وہ ان کو اپنے رنگ میں ہمیشہ رنگنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہندو جو ہے ان کے کاموں کے، ان کی باتوں کے منفی اثرات مشرقی پاکستان والوں کے دماغ پر ہوئے، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمیں پاکستان سے، مغربی پاکستان سے الگ ہی اپنا جو ہے ایک چھوٹا سا الگ ملک آزاد وہ بنا لینا چاہیے جہاں ہم اپنی آزادی سے رہ سکیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو بچوں، ہندو اساتذہ کا کردار بہت معنی رکھتا ہے۔ مشرقی پاکستان میں جو تعلیم کا شعبہ تھا، تجارت کے ساتھ ساتھ اور ملازمت کے ساتھ ساتھ جو ہے تعلیم کے شعبے پر بھی ہندو افراد چھائے ہوئے تھے۔ ہندو اساتذہ جو تھے وہ طالب علموں کو پاکستان کے خلاف ان کے جذبات ابھارتے رہتے تھے اور منفی جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے، جس سے جو ہے مشرقی پاکستان کی جو نئی نسل تھی، ینگ جنریشن تھی، ان کے دماغ میں بھی مشرقی پاکستان والوں کے دل میں مغربی پاکستان والوں کے خلاف جو ہے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ پھر ہم دیکھیں تو زبان کا مسئلہ آتا ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی جو ہے بنگلہ دیشیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جو قومی زبان ہے پاکستان کی وہ بنگالی رکھی جائے، ٹھیک ہے، اردو تھی تو انہوں نے کہا بنگالی بھی رکھی جائے۔ اس مسئلے کو قائد اعظم نے اپنی زندگی میں تو بہت ذہانت سے اور بصیرت سے بنگلہ دیشیوں کو، مشرقی پاکستان والوں کو سمجھا کر خاموش کرا دیا تھا، لیکن قائد اعظم کی وفات کے بعد اور لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد جتنے بھی سیاسی آئے لیڈر، حکمران، وہ اس مسئلے کو حل نہ کر سکے صحیح طرح سے، اور یہ جتنے بھی اثرات ہیں ان کو انہوں نے کم کرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اگرچہ 1956 اور 1962 کے آئین میں یہ تو کہہ دیا گیا تھا کہ پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ اردو کے ساتھ ساتھ بنگالی بھی ہوگی، لیکن مستقل طور پر اس مسئلے کو حل نہ کیا گیا اور عملی طور پر جو ہے بنگالی زبان کو رائج نہیں کیا گیا تھا، جس سے کہ ان کے یہ جتنے بھی منفی پروپیگنڈا تھا ہندوؤں کی طرف سے وہ مشرقی پاکستان والوں کے دل میں اور دماغ میں واضح ہو گیا کہ مغربی پاکستان والے ہمیں ہمارا جائز حق بھی نہیں دیتے۔ اس کے بعد نمائندگی کا مسئلہ ہے، تو یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ مشرقی پاکستان کی جتنی کل آبادی تھی ایک حصے کی، ٹھیک ہے، اگر مغربی پاکستان کے ہم چاروں صوبوں کی آبادی ملائیں تو وہ اس ایک حصے کے برابر بنتی تھی۔ تو مشرقی پاکستان والے جو ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ قومی اسمبلی میں ہمیں جو سیٹیں ہیں، ہمارے ممبران کو، افراد کو وہ زیادہ دیے جائیں، ہماری نمائندگی زیادہ بنائی جائے، اور حکومت میں بھی ہمارا زیادہ عمل دخل ہو، ہمیں زیادہ اختیار دیے جائیں، زبان بھی بنگالی رائج کی جائے، ٹھیک ہے، لیکن اس مسئلے کو جو ہے حل صحیح طرح سے نہ کیا گیا۔ اب ٹوٹل جتنی آبادی تھی قیام پاکستان کی، تو آپ بچوں یہ دیکھ لیں کہ مشرقی پاکستان کی آبادی 56% تھی پاکستان کی کل آبادی کا، اسی لیے وہ اپنے لیے زیادہ حق چاہتے تھے، تجارت میں بھی، ملازمت میں بھی اور سیاست میں بھی، ہر جگہ پہ، لیکن ان کے جائز حق جو ہے وہ ان کو دینے میں ہماری حکومتیں ناکام رہی تھی۔ اسی لیے جو ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا جو ہے خیال وہ بنگالیوں کے دماغ میں، ان کے ذہن میں اور زیادہ مزید ابھرا۔ جی بچوں، پھر ہم دیکھیں تو آگے ہے بھارت کی مداخلت۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی پڑھا ہے کہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ بھارت کے علاقے کے ارد گرد گھرا ہوا تھا، بھارتی علاقے سارے لگتے تھے اس کو، تو بھارت کی جو ہے حکومت وہ، اور بھارت کی مداخلت ہر وقت بنگلہ دیش میں، مشرقی پاکستان میں ہوتی رہتی تھی، اور وہ ہر کام میں مداخلت کرتے تھے، اور ان کا جو ہے منفی پروپیگنڈا وہ پاکستان کے خلاف جا رہا تھا۔ بھارت نے جو ہے پھر مکتی باہنی، ٹھیک ہے، ان کے یہ
ایک قسم کے لڑنے والے، آپ باغی کہیں غنڈے کہیں، ان کو تربیت دی تھی، اور وہ جو ہے منفی کارروائیاں کرتے رہتے تھے مشرقی پاکستان کے اندر بھی، اور مغربی پاکستان کے خلاف بھی بغاوت کرتے رہتے تھے۔ اور ان مکتی باہنی کے جو ہیں کارندے، انہوں نے مشرقی پاکستان کے وہ لوگ جو مغربی پاکستان سے علیحدگی چاہتے تھے، اپنی آزاد حیثیت چاہتے تھے، ان کے جذبات کو مزید بڑھاوا دیا، ان کی حوصلہ افزائی کی، اور انہیں یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اگر اعلان بغاوت کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں مغربی پاکستان کے خلاف، تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے علاوہ بچوں جو اہم وجہ بنی وہ شیخ مجیب الرحمن کے 6 نکات ہیں، ٹھیک ہے؟ تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ جو مشرقی پاکستان کی سیاسی جماعت تھی عوامی لیگ، ان کے جو صدر ہیں، لیڈر شیخ مجیب الرحمن، انہوں نے 6 نکاتی فارمولہ مغربی پاکستان کی ہماری حکومت کے سامنے رکھا تھا، جس میں سے کچھ اہم نکات یہ تھے۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ مشرقی پاکستان کی کرنسی بھی علیحدہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں دفاع کے شعبے میں ہمیں ہماری فوج بھی آپ الگ رکھنے دیں، اور جو امور خارجہ کے ہوں گے معاملات، اس میں بھی انہوں نے خود مختاری مانگی تھی۔ یہ ساری چیزیں پاکستان کی سالمیت کے خلاف تھیں، اس کو نہیں مانا گیا تھا۔ تو یہ ساری وجوہات کٹھی ہو کر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سبب بنی تھی۔ اور پھر بچوں، جب 1970 میں پاکستان میں یہ عام انتخابات ہوئے تھے، تو اس میں مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کو، جس کے سربراہ شیخ مجیب تھے، ان کو کامیابی ملی تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن ملک کی جو باغ ڈور ہے، انتظام، وہ ان کو نہ سونپی گئی تھی، تو مشرقی پاکستان میں امن و امان کی جو حالت ہے وہ خراب تر ہوتی گئی تھی۔ اور اس وقت کے جو ہیں چیف مارشل جنرل یحییٰ خان، انہوں نے وہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دی تھی۔ ہماری پاک فوج نے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن بھارت کے منفی پروپیگنڈا کی وجہ سے، ٹھیک ہے بچوں، اور مکتی باہنی کے جو کارندے تھے، ان کے فسادات پھیلانے کی وجہ سے، اور ہندوؤں کا اور کچھ جو ملک دشمن عناصر تھے غدار، ان کے منفی پروپیگنڈے اور پالیسیوں کی وجہ سے حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے تھے۔ جبکہ ذوالفقار علی بھٹو، یحییٰ خان اور مجیب الرحمن نے 1971 میں جو ہے ڈھاکہ میں ملاقات بھی کی تھی کہ حالات کو جو ہے پرامن بنایا جا سکے، لیکن حالات کشیدہ تھے، تو بہت سے بنگالیوں نے جو ہے بھارت کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی تھی۔ یہ مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے جو ہے ختم ہو گئے تھے۔ جب بنگالیوں نے، مشرقی پاکستان والوں نے پناہ لینے کے لیے بھارت میں جو ہے ہجرت کی بھارت کی طرف، تو وہاں بھارتی حکومت نے جو ہے ان باغیوں کو تربیت دینا شروع کر دی، اور ان کو اسلحہ بھی دینا شروع کر دیا تھا۔ پاکستان نے بھارت کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن بھارت اپنے منفی رویے میں نہ رکا۔ اس وجہ سے جو ہے پاکستان اور بھارت کے حالات خراب ہوئے تھے، تو جنرل یحییٰ خان نے فوج کے کچھ دستے مشرقی پاکستان روانہ کیے تھے کہ وہ حالات کو کنٹرول کر سکیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بھارت نے جو ہے مشرقی پاکستان پر اپنی فوج کی مدد سے حملہ کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ مشرقی پاکستان والوں کی مدد کر رہا ہے اور پاکستان کے خلاف ان کو امداد دے گا اور ان کو محفوظ رکھے گا۔ مشرقی پاکستان میں ہماری جو فوج ہے وہ 2 ہفتوں تک رکی رہی، انہوں نے بھارتی افواج کو روکے رکھا، لیکن ان کے پاس جو ہے سامان وہ ختم ہو گیا تھا۔ اور بچوں، چونکہ ہم نے شروع میں ہی پڑھا ہے جیسے کہ جغرافیائی فاصلہ تھا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان، تو ہماری فوج کو مغربی پاکستان کی طرف سے مزید امداد وقت پر نہ پہنچ سکی، اور بدقسمتی سے بھارت جو ہے وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اس طرح جو ہے اس جنگ میں پاکستان کو ناکامی ہوئی تھی۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا کہ جو مشرقی پاکستان ہے، ٹھیک ہے، وہ 16 دسمبر 1971 کو ہم سے الگ ہو کر پاکستان
سے الگ ہو کر بنگلہ دیش کے نام سے ایک علیحدہ ملک بن کے دنیا کے نقشے پہ ابھرا. ٹھیک ہے، یہ تمام وہ اسباب ہیں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے جو ہم نے پڑھے ہیں. آپ نے ان کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. جو چیز سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا.